خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat with Khuddam from the USA, as well as the national ijtimas of Lajna Imaila and Majlis Ansarullah UK. We begin with Monday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz graciously met with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the USA. Last Monday, Khuddam from the East region of the United States had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Khuddam were the second group who had come from the East region, especially to pray behind Hazrat Khalifatul Masih, and were blessed to have the mulaqat. During the mulaqat, the Khuddam all had the opportunity to introduce themselves. Assalamu alaikum, Huzur. My name is Darren. I'm from the North Jersey Majlis. When did you accept Ahmadiyyat? Almost 3 years ago. 3 years ago. Why? I found Islam, and the first mosque that I entered was an Ahmadi mosque, and it felt like home since the beginning. So, Did you read any literature, Ahmadiyya literature, Islamic literature? yes, my favorite one is the philosophies of Islam, philosophies and teachings of Islam. Have you started learning Holy Quran Ji, in Arabic text? not yet. I'm starting that soon, inshallah. Ask Rabbi Sahib to make some arrangement for you. Do you know Surah Fatiha anyway? Of course. Alhamdulillah Rabbil Alam. You pray and your 5 daily prayers. Yes. Huh? You know the meaning of it? Yes. MashaAllah. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام یاسر چیمہ ہے۔ کرتے کیا ہو؟ حضور میرا ایک کار رینٹل بزنس ہے نیو یارک میں۔ اچھا. میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے کہ میں ابھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی جولائی میں جب جلسے پہ آیا تھا، تو میں نے آپ سے اپنے ایک مالی بزنس سے ریلیٹڈ ایک مالی مسئلے کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، اور میرے جو فیملی ہے وہ یہ جب دیکھے گی تو ان کو پتہ ہے کہ آپ کی دعا سے وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ کئی سالوں سے الجھا ہوا تھا، مجھے بہت پریشان کر رہا تھا، اور وہ مسئلہ حل ہو گیا آپ کی دعا سے۔ الحمدللہ. حضور میں نے پاکستان میں CSS کا امتحان پاس کیا تھا، اور مسلم لکھا تھا فارم پہ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے میرا کینڈیڈیچر ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس وقت میری ملاقات مرزا غلام احمد صاحب سے ہوئی تھی، وہ ناظر دیوان تھے۔ انہوں نے FCPC کے جو اس وقت چیئرمین تھے غالب الدین صاحب، وہ احمدی تھے، ان کے پاس مجھے بھیجا تھا، تو مگر ہیئرنگ میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم نے قانون توڑا ہے ملک کا، تو ہم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ ٹھیک ہے، تم نے لکھ دینا تھا احمدی مسلم، پھر جو غرضی کر لیتے وہ۔ اس کی آپشن نہیں تھی حضور، صرف 2 آپشنس تھے، مسلم اور نان مسلم، تو میں نے مسلم پہ ٹک کر دیا تھا۔ بڑا اچھا کیا، چلو مسلمان تو ہونا. جی جی حضور، باقی پیسے تو آئی گئے ہیں، جی حضور، جی اس سے زیادہ آ گئے ہیں. جی حضور آپ سے میں جب کالج میں تھا میں نے لیٹر لکھا تھا کہ میں جامعہ جانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں، تو الحمدللہ میں میڈیکل ڈاکٹر بن گیا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے ابھی میں تبلیغ سیکرٹری ہوں، ناظم تبلیغ ہوں اپنی لوکل جماعت میں۔ اور ٹھیک ہے، جامعہ میں تو نے پڑھنی تھی نا کتابیں حضرت مسیح موعود کی اور قرآن شریف اور حدیث، اس کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ نکالو وقت، گھر میں پڑھ لیا کرو، تو ریلیجیس ایجوکیشن بھی آ جائے گی، قرآن بھی آ جائے گا، حدیث بھی آ جائے گی، اور میڈیسن تو تم نے پڑھ ہی لیا ہے۔ During the mulaqat, the Khuddam also had the opportunity to ask questions on a range of contemporary and religious issues affecting the youth. Assalamu alaikum. My question is, how should we pray before making a big decision? Should we wait for a sign from Allah? First you will pray. If there is going to be any sign from Allah, then you will have to seek Allah's help first. Offer at least 2 rakat nafal every day for your any important work. It is not necessary that you always receive any sign or any reply from Allah, but if you are satisfied in your heart after praying, pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala, if it is good for you
in the eyes of Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala make it easy for you to achieve your target or complete this task. If not, then Allah Ta'ala just remove the desire from your heart. So if you are satisfied in your heart, then it's okay. It's not necessary that you always receive any sign. Even sometimes very pious people, if they are satisfied in their hearts that what I am going to do is good for me, then they do it. And that is the sign that Allah wants it to be done. A few years prior, my mother had passed away, so I was wondering how should I stay positive during this trial and other hardships during my life? Pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala comfort you, give satisfaction to your heart, and then pray for the higher status of your mother in paradise. And this is how you will be remembering her, and in this way you will feel that you still have close relation with her while you are praying for her. And then also say istighfar and seek Allah's help. Say Allah Ta'ala help you. And so only Allah is the one who can satisfy your heart. So you seek Allah's help all the time in your prayer. Obviously, since she was your mother, you cannot forget her love, her kindness, and that should make you work hard to achieve those goals which she wanted for you. کیا ہم احمدیت کے پیغام پھیلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی زندگی پر مبنی فلم ایکٹرز کے ساتھ بنا سکتے ہیں؟ پیسے ضرور خرچ کرنے، بہت پیسے آ گئے ہیں. ویسے ایکسپلور کرو اپنے طور پہ، اور میڈیا پہ بہت سارے احمدی پڑھتے ہیں، انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، بیچلرز کیا ہوا ہے، ڈگری لی ہوئی ہے، اور فلم میکنگ میں لیا ہوا ہے. وہ نئے طریقے ایوالو کریں کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ جو میسیج بھی پہنچ جائے، اور جو موجودہ لوگوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا ان کی جو ہیبٹ بن چکے ہوئے ہیں اس ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرتے رہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. میرا سوال ہے، امریکہ میں رائٹ اور لیفٹ ونگ کے درمیان فاصلہ اور تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. ہم بطور احمدی ان مشکل حالات کا سامنا کس طرح کر سکتے ہیں اور اس فاصلے کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ صرف امریکہ کی بات نہیں، دنیا میں بڑھ رہا ہے. یہاں یو کے میں فراج جو ہے ایک پولیٹیشین ہے، اور پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں شاید وہ میجورٹی لے جائے گا. اسی طرح جرمنی میں، یورپ کے ملکوں میں، ویسٹ میں، ہر جگہ ہی. اور اصل میں تو اس کے پیچھے امیگرینٹس کے خلاف جو باتیں ہیں ان میں بھی زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہیں. اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ جس طرح وہ لوگ کمپین کرتے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم بھی کوئی ایسی موو چلائیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اسلامی تعلیم کیا ہے، اور یہ امیگرینٹ کے طور پر یا مسلمان کے طور پر ہمیں کیا رول ادا کرتے ہیں، کیا ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. تبھی تو میں نے کہا تھا کہ اپنے ملکوں میں 18-17 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ہر سال 5% جو پاپولیشن ہے ملک کی، اس کو اویئرنیس دو کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، کہ کس طرح وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. لیکن ابھی تک 5% 20 سال میں بھی نہیں پہنچے تم لوگ، 1 سال میں کیا پہنچنا تھا. اب تک کہیں کہ کہیں ہوتا اگر وہ ٹارگیٹ کو سیریسلی حاصل کرنے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے؟ نئے طریقے دیکھو ہیں، اور اس کے لیے یہی ہے کہ سیمینار بھی کرو. خدا ملم جیسے نہیں وہ کرے، یوتھ سیمینار یونیورسٹیوں میں ہوں، اپنے ویسے پڑھے لکھے اکیڈیمکس میں ہو، تو تاکہ ان کو اویئرنیس ہو کہ اسلامی تعلیم کیا اور ہم کیا چاہتے ہیں. اور ہم انٹیگریٹ ہوتے ہیں ملک کے ایکٹیویٹیز میں اور ملک کی بہتری کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی. ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنانا پڑے گا. وہ بناؤ تو پھر ہی ہوگا. گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ملے گا. کوشش کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے. ہم تو ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہماری قابلیت ہے، کیپیبلٹیز ہیں، ان کے مطابق ہم سرو کر رہے ہیں ملک کو. تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اس کو بڑے وسیع پیمانے پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے خدا والے انڈیا کو بھی، اور جماعت کو بھی، اور لجنہ کو بھی، اور انصار کو بھی پلان کرنا چاہیے.
یہ کرو گے تو پھر کچھ نہ کچھ حاصل کر لو گے. ایک سال میں تو کچھ نہیں ملتا, کئی سال لگیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ضرور. Al-Khadim also asked Hazrat Khalifatul Masih about those who are using the internet to take youth away from God. He asked if these powers are considered to be part of the disorder created by Dajjal. دجال کیا ہے؟ یہ دجال ہی تو ہے جو اور کر رہا ہے. دجال کا مطلب ہے دجل, دھوکہ. یہ دھوکے سے برین واش کر رہے ہیں نوجوانوں کے دماغوں کو, تو لوگوں کے دماغوں کو. ایتھسٹ جو ہیں سارے لوگ اکٹھے مل کے ایک تو یہ ایک بڑی کنسالیڈیٹڈ کوشش کر رہے ہیں. وہ انڈائریکٹلی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اسلام کے پہلے خلاف ہو. اصل میں ان کا گول یہ ہے کہ ہم نے مذہب سے لوگوں کو دے کے جانا ہے دور. اس میں ایتھسٹ کا زیادہ سوال ہے. اور یہ ساری دجالی طاقتیں ہیں جو اسلام کے خلاف بھی ہو رہی ہیں, اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اپنے عمل ایسے ہیں جو ان کو اور موقع دے رہے ہیں کہ یہ ایسی ہر باتیں کریں. تو پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس لیے میں نے جو کہا ہے نا کہ ہمیں کوشش کریں اسلام کی تعلیم بتائیں, دنیا کو دکھائیں. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی دجالی کوششیں تو ہونی ہیں. دجال نے تو اس زمانے میں کام کرنا ہی تھا جب مسیح موعود کا زمانہ آنا تھا, اور وہ کر رہا ہے. تو جس طرح دجال تیز ہوا ہے اس سے زیادہ کئی گنا تیز ہمیں ہونا چاہیے. انٹرنیٹ پہ جس طرح وہ دیتے ہیں, ہمارے پاس بھی تو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے نا, تو آپ بھی دے سکتے ہیں. انہیں کی سائٹ پہ جا کے اگر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کوئی, اسی پہ اپنا ایک اپنی سائٹ ہو, ایک ان کی سائٹ پہ جواب ہو. صرف یہ نہیں کہ اپنے سائٹ پہ جواب دے دیا, آپ کو تو پڑھتے نہیں, فالوور کو آپ کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے, ان کے فالوور کئی ہوتے ہیں. اس لیے یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ان کی سائٹ پہ بھی جواب جائے. آتے ہیں نا کمنٹس ان کی سائٹ سے بھی, ان پہ اپنا جواب دے دو, پھر اپنی سائٹ پہ اس کو ڈیٹیل جواب دے دو. تو وہ دونوں پیرلل چلنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ. ٹھیک. آج کل مغربی دنیا میں مہنگائی اور مالی دباؤں کی وجہ سے خدام اور نئی شادی شدہ جوڑوں پر اخراجات اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. بعض اوقات اس کا اثر ان کی دینی اور جماعتی خدمت پر ہوتا ہے. حضور ہمیں اس کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ مغربی دنیا میں کیا سوال ہے, ساری دنیا میں مہنگائی ہے. آپ لوگ تو پھر ایک مہینہ جو الاؤنس ملتا ہے اس میں کھا لیتے ہو نا, بھوکے تو نہیں رہتے. ناشتہ بھی کر لیتے ہو, لنچ بھی کھا لیتے ہو, برار میں ہو تو اسنیک کھا لیا, شام کو آ کے میل کھا لیا. پاکستان میں تو 10 دن کے بعد بعضوں کے تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں, کھاتے نہیں ہیں. تو مہنگائی دنیا میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے. جو پریفرنسز ہیں وہ اور ہو گئی ہیں. اپنی جو ترجیح کہتے ہیں نا وہ اور ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا اگر مل رہا ہے نا 2 وقت تو کہتا ہے بس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب اتنی زیادہ ہو گئی ہیں خواہشات کہ میرے پاس کار بھی اچھی ماڈل کی ہو, تھن اسکرین والا ٹی وی ہو جس میں ساری گیجٹس پورے اندر ہوں, میرا گھر پہ ایسا ہو, یہ فیسلٹی ہو, کھانے میں مجھے یہ ملے, ناشتے میں یہ ملے. تو وہ جو خواہشات وہ بڑھ گئی ہیں. کنٹینٹمنٹ پیدا ہو جائے اگر انسان میں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. اگر یہ سوچو کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا میں بہتر ہوں. دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا بھی نہیں مل رہا, بھوکے مر رہے ہیں. کسی کو کہیں قحط ہے, کہیں ڈراؤٹ ہے, کہیں فیمن ہے, کہیں کچھ حکومتیں کسی کو مار رہی ہیں, کہیں اسرائیل کی طرح محروم کر رہے ہیں, فلسطینیوں کو کھانا نہیں ملتا, اور ہم گھر بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں. اسی پہ اللہ کا شکر کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے تم میرا شکر ادا کرو, جتنے بھی نعمتیں تمہیں دی ہیں میں نے ان کو نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا. بنیادی بات وہی ہے کہ اگر قناعت ہو, کنٹینٹمنٹ ہو, تو پھر خواہشات جو ہیں اتنی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اور جب وہ نہیں ہوگی تو پھر خود ہی بیلنس ہو جائے گا سب کچھ. لیکن یہ شروع میں نکال دو کہ سب ان کے باوجود میں نے اللہ کے راستے میں بھی کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے نا جو کسی نے وصیت کی ہے اس پہ تو آبلیگیٹری چندہ ہو گیا. اس کے علاوہ چیریٹی میں دینا چاہیے غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے, اور اس میں دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے پیسے میں. ٹھیک ہے. تو اصل چیز برکت ہے. رقم میں پڑ جائے, تھوڑے الاؤنس میں برکت پڑ جاتی ہے, تھوڑی تنخواہ میں بھی برکت پڑ جاتی ہے, تھوڑی آمد میں بھی برکت پڑ جاتی ہے اگر قناعت ہو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.
میرا سوال ہے کہ ہم اپنے اسکول اور اپنے معاشرے میں اسلام احمدیت کی نمائندگی بغیر کسی شرم یا خوف کے کس طرح کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ہر کام کے لیے جرت ہونی چاہیے پیدا. ان لوگوں کو پتہ ہے نا کہ مسلمان ہیں. جی جب لوگوں کو پتہ ہے مسلمان ہے تو پھر شرم کیا؟ جی ایک شرم تو ہٹ گئی، جی ختم ہو گئی نا. اب مسلمان کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے اور سوسائٹی میں کیا رول ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کا اپنا نمونہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ اگر اچھی بات کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے. جی اور اگر کوئی بری غلط بات کرتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیم سے ہٹ کے کرتا ہے. جو کمزوریاں لوگوں پہ ظاہر ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، ان کو کھل کے ظاہر کر دو. میں اپنے مختلف جو پبلک جیسے لوگوں میں ایڈریس کرتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کمزوریاں ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں مسلمان، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اس سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے ہاں یہ خود مان رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہماری بندے یہ کمزوریاں ہیں. تو دین وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو اصل چیز تو یہ خوف اور شرم نہیں ہونی چاہیے، جرأت سے بات کرو. کس بات پہ ڈرنا ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہاں میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے ہم سمجھے تھے پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے، لیکن تمہاری باتیں سننے کے بعد یہ خوف دور ہو گیا. جی تم نے بڑے اچھی طرح بتا دیا. تو جب ان کو بتاؤ کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے کوئی مسلمان تو وہ تعلیم کے خلاف کر رہا ہے، اور جو تو مجرم تو تمہارے اندر بھی ہیں. کون کہہ سکتا ہے ایتھیسٹ جو ہے ان میں کوئی کرائم نہیں ہے، یا جوز میں کرائم نہیں ہے، یا عیسائیوں میں کرائم نہیں ہے، یا ہندوؤں میں نہیں ہے، ہر ایک میں. اس کی وجہ تو یہ نہیں، مذہب تو نہیں ہے، جی وہ تو لوگوں کا اپنا ایک کریکٹر ہے نا. جی تو اس لیے کھل کے بات بتانی چاہیے جرأت سے، بغیر ڈرے. صحیح. As the mulaqat concluded, the Khuddam all had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen. Last Saturday, Hazrat Khalifatul Masih graced the Ijtima of Lajna Imaillah UK, which took place near Guildford. The formal session began with Tilawat and pledge of Lajna Imaillah, which was led by Hazrat Amir al-Mu'mineen and a Nazm. After a report was presented about the Ijtima, Hazrat Khalifatul Masih delivered a faith-inspiring address about the rights of women granted by Islam and responsibilities of Ahmadi Muslim women. Without doubt, the establishment of Lajna Imaillah as a distinct auxiliary organization was a profound gift and favor from Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu upon Ahmadi women and girls. He founded Lajna so that Ahmadi women and girls could independently strive to build a connection with God and their faith, free from the influence or shadow of men. It was founded to nurture and guide them so they may become beacons of virtue and excellence, and that their piety, knowledge, and boundless potential may illuminate the world. We live in a time when the call for women's rights has become fashionable in the West. Traditionally dismissed as weak and fragile by
these societies, women are now raising their voices to assert those rights they were previously denied. Modern trends now see men branding themselves as feminists and claiming to grant or deliver rights to women. However, often such proclamations are merely hollow gestures or fashionable postures, rather than a sincere commitment to the empowerment of women and girls. As certain female intellectuals have noted, concealed vested interests often lie behind the call for women's rights and freedoms. These modern day movements are frequently driven by selfish reasons, not by love, compassion, or a genuine desire for equality. By contrast, Ahmadi women can proudly proclaim to the world that more than 1,400 years ago, Islam enshrined their rights and freedoms. They do not need any man to bestow rights or equality upon them, as Allah Himself honored them with true freedom, justice, and equality. Moreover, Ahmadi women can proudly state that they do not need rights or freedoms as defined by worldly people or the men of this era. Rather, they desire and require those freedoms and rights as defined by Allah the Almighty and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. Indeed, over 14 centuries ago, Allah placed men and women side by side and affirmed that a woman's heart beats with emotions and feelings no less than a man's. He commanded that women's rights and dignity must never be violated, nor should they ever be subjected to injustice or cruelty. Any man who denies a woman her due rights is guilty in the eyes of God and will be held accountable by Him. While Allah the Almighty has granted women countless rights and equality, He has also laid down obligations that you must strive to fulfill. He requires you to be righteous, perform good deeds, and act upon Islam's teachings at all times. Only then will you be deserving of His rewards. Furthermore, the mothers among you and those who will soon, inshallah, become mothers, must never forget the profound responsibility that rests upon your shoulders. You are not only responsible for your own state, but also for your children and future generations. If you embrace this duty and are obedient to Allah's commands, your reward shall multiply, as by reforming yourself, you will also cultivate goodness within your children and ensure that Islam's moral and spiritual values continue to be passed down generation to generation. After the concluding address, Hazrat Khalifatul Masih led the attendees in silent prayer. The following day,
Hazrat Amirul Mu'mineen graced the concluding session of Majlis Ansarullah UK Ijtima held at the same site near Guildford. After Tilawat, Pledge, a Qasida and Nazm, Sadr Majlis Ansarullah UK presented the Ijtima report, which was followed by a video presentation about the Ijtima. This year's Ijtima was packed full of engaging and enlightening talks, presentations and workshops encompassing the theme and catering to the specific interests and needs of the Ansar audience. While academic and sports competitions commenced, presentations and talks continued. A highlight from amongst these presentations was on the stark realities of the situation on the ground in Gaza. Personal account was shared by Mr. Massimo Seiata, a known name in British cycling. Being ever so fortunate to share the current home of Khilafat, Ansarullah were reminded in a highly enlightening discussion the absolute necessity of fostering a relationship with Hazrat Khalifatul Masih. Not all presentations were talks, as Ansar present were given the exclusive premiere of the Ride for Peace documentary created by MTA, based on the ride held earlier this year in Spain. During the concluding address, Hazrat Khalifatul Masih spoke about the important role of Majlis Ansarullah in setting righteous examples for the future generations. वसीम अलैहिस्सलाम की जमात में यानी जमात अहमदिया में आप यानी अंसार वो लोग हैं जो अपनी उम्र, सोचों और तजर्बे के लिहाज से इंतहाई बलूगत की उम्र को पहुंच चुके हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जमात के लिए आपको एक रोल मॉडल और नमूना होना चाहिए। बस गौर करें कि क्या वो नमूना है जिन्होंने बैत के हकीकी मायारों को हासिल कर लिया या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं तो ये बड़ी काबिल फ़िक्र बात है, क्योंकि आपके नमूने देखकर ही अगली नस्लों ने अपनी इस्लाह करनी है या अपनी कमज़ोरियों को देखना है। बस ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो इंसान पर है और इसकी बुनियादी शर्त तकवा है। हमें तकवा हो तो हम बहुत सारी बुराइयों से बचने वाले भी होंगे और उस बैत का भी हक़ अदा करने वाले होंगे जिसका अहद हमने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से जुड़ने के बाद किया है। अपने अहद को भी निभाने वाले तभी हम होंगे। तकवा के बारे में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तकवा इख्तियार करो, तकवा हर चीज़ की जड़ है। तकवा के माने हैं हर एक बारीक दर बारीक गुनाह से बचना। तकवा उसको कहते हैं कि जिस अमर में बदी का शायबा भी हो उसे भी गुनाह करे। फरमाया, दिल की मिसाल एक बड़ी नहर की सी है जिसमें से और छोटी छोटी नहरें निकलती हैं। दिल की नहर में से भी छोटी छोटी नहरें निकलती हैं। मसलन ज़ुबान है या इसी तरह की बासी अज़ा है। अगर छोटी नहर का पानी ख़राब हो और गंदा और मैला हो तो क़यास किया जा सकता है कि बड़ी नहर का पानी भी ख़राब होगा। बस अगर किसी को देखो कि इसकी ज़ुबान या दस्तो पा वग़ैरह में से कोई उज़्व नापाक है तो समझो कि उसका दिल भी ऐसा ही है, यानी पाक नहीं हो सकता। बस ये है वो मयार तकवा का जिसको हमें अपने सामने रखना चाहिए। फिर बहुत बड़ी और बुनियादी चीज़ एक अहमदी के लिए ख़ास तौर पर यह है कि 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करनी है। इसका हमने वादा किया कि हम बैत में आए हैं तो हम ये करेंगे, और हम जो अंसार हैं हम तो ख़ास तौर पर ये करेंगे क्योंकि हमने मददगार बनने का ऐलान किया है ताकि ये पैगाम दुनिया को पहुंचा सकें और फैलाएं और अपनी नस्लों की तरबियत भी कर सकें। इसी तरह सिर्फ 5 नमाज़ें नहीं बल्कि आपने फरमाया कि तहज्जुद की तरफ भी तवज्जो दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को छोड़ना इंसान को शिर्क और कुफ्र के करीब कर देता है। बस देख लें, जायज़ा ले लें। बाज़ों से पूछा जाए तो कहते हैं जी 4 नमाज़ें पढ़ते हैं, 5वीं नमाज नहीं पढ़ी जाती।
میرے سامنے ہی آ کے اعتراف کرتے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر اور شرک کے قریب ہو جاتا ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نمازیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انذار کی لپیٹ میں تو نہیں آ رہے. بس بہت خوف کا مقام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا لی، اور اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کیا امیدیں رکھی ہیں اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے. سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو. ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے. نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو. یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہو. ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے. جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. بس اس طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. نماز کے بارے میں تلقین کرتے ہوئے آپ نے ہمیں خاص طور پر فرمایا کہ نماز کیا چیز ہے. وہ دعا ہے جو تسبیح اور تحمید اور تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے. سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ سے کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں. لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے، اور یہ پڑھنا چاہیے ضرور، دعائیں پڑھو، اور بجز بعض ادعیہ معصورہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، وہ بھی پڑھو. باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو. یہ عاجزی پیدا ہوگی، رکت پیدا ہوگی، تبھی دعاؤں کا مزہ بھی آئے گا اور تبھی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. After concluding his address, Hazrat Khalifatul Masih led the attendees in silent prayer. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Those were highlights from just some of beloved Hazur's activities last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding incidents after the Battle of Hunain. Hazur, may Allah be his helper, narrated a moving incident of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam being reunited with his foster sister. اس جنگ کے قیدیوں میں ایک خاتون شیمہ بھی تھی. یہ ان کا لقب تھا، ان کا اصل نام حذافہ تھا. جب وہ گرفتار ہوئیں تو گرفتار کرنے والوں سے کہنے لگیں کہ میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، مگر صحابہ نے نہ مانا. انصار کی ایک جماعت نے پکڑا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رضائی بہن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے دانتوں کا نشان دکھایا اور کہا کہ آپ نے مجھے اس وقت کاٹا تھا، دندی کاٹ لی تھی اس وقت بچپن میں جب میں آپ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھی. بعد میں واقعہ آپ کو بھی یاد آیا ہوگا. اور کہتے ہیں ہم اس وقت بکریاں چراتے تھے اور آپ کا رضائی باپ میرا حقیقی باپ، آپ کی رضائی ماں میری حقیقی ماں ہے. یا رسول اللہ یاد فرمائیں کہ میں آپ کے لیے بکریوں کا دودھ دوتی تھی. آپ نے علامت سے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، فرمایا اس پر بیٹھو. آپ نے انہیں خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس رضائی والدین کے بارے میں پوچھا. اس نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم بہتر سمجھو تو ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، تمہیں عزت و اکرام اور محبت ملے گی، اور اگر تم اپنے قوم کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، تم وہیں چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 غلام اور 1 لونڈی عطا کی، اور انہوں نے 1 یا 2 اونٹ دینے کا حکم فرمایا۔ آپ اس وقت حنین میں تھے، اس لیے آپ نے انہیں فرمایا جیرانہ چلی جاؤ اور اپنی قوم کے پاس رہو، میں طائف جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ جیرانہ آ گئیں۔ آپ نے جیرانہ میں ان سے ملاقات کی اور انہیں بکریاں اور بھیڑیں بھی عطا کیں۔